अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, हम सूरत फुरक़ान पढ़ रहे हैं और आज आयत नंबर 32 से हमारा सबक है। आयत नंबर 32, हाँ, आयत नंबर 32 से हमारा सबक है। देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने आगे हमारे लिए क्या हुक्म दिया है, क्या ख़जाना है। ये बड़ी अहम सूरत है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। इसका तर्जुमा बार बार पढ़िए, देखिए कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरत फुरक़ान में हमें क्या क्या हुक्म दिए हैं। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लौला नुज़िला इलैहिल क़ुरआनु जुमलतुन वाहिदतुन कज़ालिका लिनुसब्बिता बिही। अल्लाह कहते हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़िर कहते हैं कि इन पर कुरान पूरे का पूरा एक ही दफ़ा क्यों नहीं नाज़िल किया गया। और रसूल बेशक हमने इसको इसी तरह नाज़िल किया है और इसकी वजह यह है कि इसके ज़रिए हम आपके दिल को साबित रखें। जिस मकसद की खातिर हमने इसको अब तक आहिस्ता आहिस्ता उतारा है, इसी तरह आइंदा भी उतारते रहेंगे और जवाब और बेहतरीन तशरीह आपको बताएंगे। अल्लाज़ीना युहशरून अला वजूहिहिम अला जहन्नम उलाइका शर्रुल मकानन व अज़ल्लुस सबील। और ए रसूल, जो लोग अपने मुंह के बल दोज़ख की तरफ जमा किए जाएंगे तो ये लोग मकान के लिहाज से बदतरीन होंगे और राह रास्त के इतबार से सबसे ज़्यादा भटके हुए होंगे। यानी अल्लाह ताला फरमाता है इन आयत में कि काफ़िर जो हैं, जैसे हम पीछे पढ़ते चले आ रहे हैं, कभी भी कोई बात करते हैं, कभी कोई, तो अब उनका नया एक कहते हैं, नई एक बात कहते हैं कि काफ़िर कहते हैं कि ये कुरान पूरे का पूरा एक ही दफ़ा क्यों नहीं नाज़िल हुआ, वक्तन फ़वक्तन क्यों नाज़िल किया है। बात तो ये कि हमारा मकसद इस तरफ उतारना था ताकि इसके ज़रिए हम आपके दिल को साबित रखें और यकीनन इसमें ठहर ठहर कर पढ़ा जाता है। तो ये जो लोग एतराज़ कर रहे हैं ना, आप इस मसलन आप परेशान ना हों। यानी अल्लाह ताला ने कुरान पाक के जो जस्ता जस्ता नाज़िल करने के दो मकसद हैं, यानी वक्तन फ़वक्तन नाज़िल करने के दो बड़े मकसद हैं। एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को साबित रखना और दूसरा तमाम एतराज़ात का बर वक्त जवाब देना। ठीक है, यानी अगर कुरान मजीद एक दफ़ा नाज़िल कर दिया जाता है तो एतराज़ का जो बर वक्त जवाब कैसे दिया जाता, आप ये बताएं मुझे। ठीक है, यानी कुरान पाक के वक्त तो वो एतराज़ात थे ना, यानी कुरान पाक के वक्त वो जो एतराज़ात थे, जो भी यानी कोई मौका बनता, जैसे हमने पीछे हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का वाक़या पढ़ा, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का वाक़या हमने पढ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी सूरह नूर में। तो इसी तरह यानी मुख्तलिफ़ मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने वही के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक उतारा और हर मसले का हल बताया और ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके हमें समझाए। तो इसी तरह अगर एक ही दफ़ा मसलन इसका जो नाज़िल हो जाता है तो वो जो इतराज़ करते थे फिर उसका जवाब कैसे दिया जाता, यानी वो मुख्तलिफ़ किस्म के जैसे हमने सूरत बकरा में यानी वो मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल करते थे ना, तो फिर मुख्तलिफ़ जवाब थे उसके। इतराज़ात तो नाज़िल होने के बाद ही मसलन जब वो इतराज़ करते तो फिर कुरान पाक की आयात उतरती कि ये बात ऐसे है और ये ऐसे है। शान नुज़ूल, आयात के शान नुज़ूल, यानी ये आयत उस वक्त नाज़िल हुई है उस वक्त। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को साबित रखा। तो यानी इसमें अल्लाह ने कहा कि आप घबराएं नहीं, अपना दिल मुतमिन रखें
اور ثابت قدم رہیں. ٹھیک ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو لوگ ہیں نا اپنے منہ کے بل دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے. جو لوگ قرآن پاک پر ایمان نہیں لاتے اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ کون سا ہے؟ دوزخ. اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور بڑا بدترین مقام ہے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا ان آیات میں یعنی تسلی بھی دی ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں. ٹھیک ہے. یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں نا مختلف قسم کی، یہ یعنی کہ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جنت میں داخل کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، قیامت کے دن کافر اپنے منہ کے بل کیسے جمع کیے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا جس نے دنیا میں انسان کو 2 پاؤں پر چلایا، کیا وہ اس کو قیامت کے دن منہ کے بل چلانے پر قادر نہیں ہے؟ جب لوگ دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو پھر ان کو دوزخ میں منہ کے بل گھسیٹا جائے گا. اس لیے قرآن پاک پر ایمان لائیں اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض نہ کریں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. اللہ کہتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ہم نے ان کے ساتھ تبلیغی کاموں میں ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنایا. پھر ہم نے ان دونوں سے کہا کہ اس قوم کی طرف جاؤ جس قوم نے ہماری ان نشانیوں کو جھٹلایا ہے. قوم کے لوگوں نے یعنی ان کو جھٹلایا تو ہم نے ان سب کو نیست و نابود کر دیا. وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا. اور نوح کی قوم نے بھی جب رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو غرق کر دیا. اس کے علاوہ ظالموں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اور عاد کو اور سمود کو، یہ دیکھیں پھر دوبارہ وہی ذکر ہے، اور کنویں والوں کو اور ان کے درمیان بہت سی جماعتوں کو ہم نے ہلاک کر ڈالا، اور ہر جماعت کے لیے ہم نے عبرت ناک مثالیں بیان کی، لیکن جب وہ نہیں مانے تو ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر اس بستی پر سے گزریں جس بستی پر ہم نے بڑی بری طرح سنگ باری کی، یعنی سنگ باری پتھر برسائے. اس کا مطلب یہ ہے تو کیا انہوں نے اس کی تباہ و برباد حالت میں نہیں دیکھا؟ ضرور دیکھا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ انہیں دوبارہ زندہ ہونے کی کوئی توقع نہیں، لہٰذا یہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ کہ اے رسول جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے ساتھ ہم نے ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنایا نا، تو پھر یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ جا کر ہماری جو نشانیاں ان کو بیان کرو لوگوں کے سامنے. تو پھر لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ انہیں عبرت ناک نشانی بنا دیا، ان کو نیست و نابود کر دیا. یہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں ان آیات میں. تو بات یہ جو گزشتہ قوموں کے عبرت ناک انجام ہیں، ان سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح عذاب سے تباہ و برباد کی ہے. یہ تو اب بھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور ایمان لائیں، اس میں ہی خیر ہے. اس میں یقین کریں، اس میں سب سے بڑی خیر ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے رسول یہ لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس طرح کہتے ہیں کہ کیا یہی وہ صاحب ہے جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اگر ہم اپنے معبودوں پر جمے نہ رہتے تو انہوں نے تو ہمیں اس سے منحرف کر دیا. اور جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے نا، اللہ کہتا ہے رسول جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ سیدھے راستے سے کون بھٹکا ہوا تھا. آرائیتا
من اتخذ الہ ہواہ، اور اے رسول کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ تو کیا ایسے شخص کی آپ نگرانی کر سکتے ہیں کہ اسے غلط راستے پر نہ جانے دیں؟ اور اے رسول کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ کچھ نہیں سنتے اور یہ کچھ نہیں سمجھتے، یہ تو جانوروں کی مانند ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل جب تبلیغ کرتے رہے تو کفار آپ کا مذاق اڑاتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بطور تسلی کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے رسول، جب یہ لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہ ہیں وہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا یعنی کہ پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ گھبرائیں نہیں، وہ وقت قریب ہے جب یہ لوگ جو ہے نا عذاب کا مزہ چکھیں گے اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون رستے سے بھٹکا ہوا ہے تو کون جو ہے وہ عذاب سے بچ گیا، لیکن یہ لوگ عذاب میں ہی مبتلا ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کفار کو عذاب کی دھمکی دی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس دھمکی سے ڈر جائیں، لیکن جو لوگ، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جو لوگ اپنی خواہشات ہی کو سب کچھ سمجھتے رہے نا تو وہ کوئی بھی نہیں ڈرتے، ان کے لیے ان کی خواہشیں ہی سب کچھ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ خواہشوں، یہ جو اپنی خواہشات ہیں نا، ان کو اپنا الہ نہ بنائیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اپنی خواہشوں کی تکمیل میں مست نہ ہو جائیں۔ خواہشات نفس کا جو ہے نا، جو اپنے یعنی کہ جو بندہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، حقیقت میں آپ کو بتاؤں، جو بھی شخص اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے وہ کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں آ سکتا۔ خواہشات تو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا تابع ہو اور وہ کام کرنے چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اس لیے اگر آپ ابھی سے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جو بھی، تو اپنی خواہشوں کو دبا کے رکھیں، تب بھی کامیابی ہمارا مقدر بن سکتی ہے۔ الم تری الی ربک کیف، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو آیات ہیں یہ آپ یقین کریں اس میں بہت زیادہ نصیحت ہے، بہت۔ اللہ کہتے ہیں اے رسول کیا آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح سائے کو دراز کرتا چلا جاتا ہے؟ اگر وہ چاہتا ہے تو وہ اس کو ساکن کر دیتا۔ یہ غور سے سنیے گا، غور سے، میں یہ جو آیات ہے نا، آیت نمبر 45 سے آپ کو ترجمہ سنانے لگی ہوں، آپ نے غور سے ترجمہ سننا ہے اور پھر خود بھی 2 سے 3 بار پڑھیے گا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح سائے کو دراز کرتا چلا جاتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اس کو ساکن کر دیتا۔ اور اے رسول پھر ہم ہی سورج کو اس کا رہنما بنا دیتے ہیں، پھر ہم ہی اس کو اپنی طرف آہستہ آہستہ قبض کر لیتے ہیں۔ اور اے لوگو وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس، نیند کو باعث راحت اور آرام، اور دن کو اٹھ کر محنت مزدوری کرنے کے لیے بنایا ہے۔ وہی ہے جو بارش، ٹھیک ہے، جو بارش یعنی برساتا ہے، ٹھنڈی ہواؤں کو چلاتا ہے اور خوشخبریاں بنا کر بھیجتا ہے۔ اے لوگو پھر ہم ہی بادل سے پاکیزہ پانی برساتے ہیں تاکہ اس سے مردہ شہر کو زندہ کر دیں، پھر ہم ہی بہت سے جانوروں اور انسانوں کو جن کو ہم نے پیدا کیا وہ پانی پلاتے ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہم ہی اس پانی کو ان کے درمیان جاری کرتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں سے ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، لیکن اب تو تمام دنیا کی بستی کو ڈرانے والے آپ ہی ہیں، لہٰذا آپ کافروں کا کہا نہ مانیں اور اس قرآن کے ذریعے ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں۔ اور اے رسول وہی ہے جس نے 2 سمندروں کو ملایا،
ایک کا پانی شیریں ہے اور پیاس بجھانے والا، اور دوسرے کا پانی نمکین اور بے حد کھارا، اور اسی نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور ایک آڑ بنا رکھی ہے۔ آپ نے اکثر وہ دیکھا ہے نا، آپ یعنی دو سمندر آپس میں ملتے ہیں لیکن ایک کا پانی میٹھا ہے جو پینے والا ہے اور دوسرے کا پانی کھارا ہے۔ یہ دیکھیں قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے اس آیت میں، یا آپ ہائی لائٹ کر لیجیے گا، یہ بڑی اہم ترین آیات ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہے جس نے پانی سے آدمی کو پیدا کیا، پھر اس کا نسب اور اس کی سسرال بنائے، اور آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کی پرستش کرتے ہیں جو ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نہ وہ نفع کوئی پہنچا سکتے ہیں، نہ ہی کوئی نقصان، ہی نہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کافر تو اپنے رب کی مخالفت میں، یعنی کہ وہ اس قدر مخالفت کر رہا ہے کہ اسے خود بھی نہیں پتا چل رہا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اور اے رسول ہم نے تو آپ کو بس خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا یعنی تبلیغ کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ تم میں سے جو چاہے اپنے رب کی طرف، یعنی اس کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس حی القیوم یعنی اللہ پر بھروسہ رکھیں جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور اس کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے رہیں، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان کو، زمین کو، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اس نے عرش پر، ٹھیک ہے، پھر اس نے عرش بری پر اقرار کیا، یعنی پکڑا، اور وہ رحمان ہے۔ آپ کسی بھی باخبر سے اس کے متعلق معلوم کر لیں، ہر باخبر اللہ کے متعلق یہی بات بتائے گا، لیکن ان کافروں کو حقیقت کا علم کچھ بھی نہیں ہے، یہ بالکل بے خبر ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا چیز ہے، کیا ہم بس اس کو سجدہ کریں جس کا تم حکم دیتے ہو؟ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رحمان کو سجدہ کرنے کے لیے کہنا ان کی نفرت میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ بابرکت ہے وہ جس نے آسمانوں میں برج بنانے اور ان میں ایک چراغ اور ایک روشن چاند بنایا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہے جس نے رات کو دن میں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے باعث نصیحت ہیں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے یا شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اپنی توحید کے دلائل بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا الم تری الی ربک، یعنی اے رسول کیا آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح سائے کو دراز کرتا چلا جاتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے تو اس کو ساکن بھی کر دیتا ہے، اگر وہ چاہتا تو اس کو ایک ہی حالت میں رہنے دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس لیے یعنی کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ گھٹتا اور بڑھتا رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا اور اس کے طلوع اور غروب اور کمال اور زوال، سائے، یعنی سورج، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں تو یہ آیات جو ہیں یہ توحید پر مبنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سورج کو بنانا، پھر اس کا یعنی سائے جو لمبے سائے ہو جاتے ہیں پھر چھوٹے ہو جاتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا گرمیوں میں جب سورج جس طرح ڈھلتا جاتا ہے سائے اتنے ہی لمبے ہوتے جاتے ہیں، پھر آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ یعنی کہ غروب ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کہتے ہیں پھر ہم اس کو اپنی طرف آہستہ آہستہ قبض کر لیتے ہیں۔ سورج کے غروب ہوتے ہی سایہ بھی غائب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک دم غائب نہیں ہوتا، جب سورج غروب ہو تب تک وہ سایہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ شام ہو جاتی ہے۔ یہ کس کے کام ہے؟ اللہ کے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے دن بنایا کام کرنے کے لیے، رات بنائی آرام کرنے کے لیے، اللہ لباس بنایا تمہارا، یعنی تمہاری خوبصورت، یعنی تمہیں لباس پہنو اور تم خوبصورت لگو۔ دن کو محنت مزدوری کرو، چلو پھرو، کماؤ کھاؤ، رات کو پھر اللہ نے آرام کرنے کے لیے بنایا۔
یعنی جس طرح ہم لباس پہن کر ہمارا جسم چھپ جاتا ہے، اسی طرح جو رات ہے وہ چھپا لیتی ہے دن کو۔ یعنی رات کے اندھیرے میں انسان وہ کام کر سکتا ہے جو دن کو عموماً نہیں کر سکتا۔ یعنی جس طرح لباس سردی گرمی اور گرد و غبار سے بچاتا ہے نا، اسی طرح رات بھی ہمیں ہم وقت یعنی محنت مشقت کرنے سے بچاتی ہے۔ آپ نے دیکھا دن کو ہم کام کرتے ہیں تو رات کو جب آرام کرتے ہیں تو ہمارا جو جسم ہے وہ فریش ہو جاتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے، پھر ہم صبح کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یعنی انسان کے راحت اور آرام اور چین سکون کے لیے اللہ نے رات بنائی ہے۔ یہ سب کاموں کی تدبیریں کون کر رہا ہے؟ اس کے بارے میں ہم نے سورہ نام اور سورہ نمل میں بھی پڑھا تھا، وہاں بھی دیکھ لیجئے گا۔ یہ توحید پر آیات تھی۔ سورہ اعراف میں بھی ہم نے پیچھے پڑھا۔ بات یہ ہے، میں آپ کو ایک اور حدیث سناؤں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے 6 باتوں میں اور نبیوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ مجھے وہ کلام الہی ملا ہے جس میں لفظ تھوڑے ہیں اور معنی بہت ہیں۔ مجھے روب سے مدد دی گئی ہے، میرے لیے اموال غنیمت حلال کیے گئے ہیں، میرے لیے ساری زمین پاک کرنے والی اور نماز کی جگہ قرار دی گئی ہے، میں تمام مخلوقات کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور مجھ پر انبیاء ختم کر دیے گئے ہیں۔ یہ حدیث بھی اسی کا متعلقہ تھی، اس لیے میں نے کہا چلیں ایک آپ کو حدیث بھی سناؤں۔ یہ جو آیات آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں ان میں بہت زیادہ جو ہے وہ سبق ہے ہمارے لیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی ہے۔ دن بنانے کا مقصد، رات بنانے کا مقصد، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ایک سمندر ہے تو اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ ایک کھارا ہے اور ایک یعنی ایک میٹھا ہے، تو دونوں آپس میں بہ رہے ہیں، ان میں ایک آڑ ہے، وہ کس نے پیدا ہیں دونوں پانی ہیں، دونوں اکٹھے ہی چل رہے ہیں، لیکن ایک کھارا ہے اور ایک میٹھا ہے۔ یہ کس کے کام ہے؟ یہ اللہ کے کام ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہی ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا۔ رات آ جاتی ہے تو دن چلا جاتا ہے، دن آ جاتا ہے تو رات چلی جاتی ہے۔ یہ آسمان اور زمین کی تخلیق، رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، یعنی یہ نصیحت ہے اس میں ہمارے لیے۔ یہ جو ایک عقل مند آدمی ہے وہ فوراً سمجھ لیتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے، کس کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہو رہا ہے نا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے رجوع کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ یہ ہمیں، یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے بڑی وضاحت سے یہ آیت بیان کی۔ آیات آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے، بس اسی پر تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ہماری زندگی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے صبح دن کا چڑھ جانا، رات کا آنا، دن کو کام کرنا، رات کو آرام کرنا۔ پھر اللہ نے پانی کے بارے میں بتایا کہ 2 سمندر اکٹھے بہ رہے ہیں، ایک میں کھارا پانی ہے، ایک میں میٹھا ہے، کس کے کام ہے؟ چاند، سورج، ستارے، اللہ تعالیٰ نے جو سورج ہے وہ مقررہ وقت تک چلتا ہے اور پھر رات کو چاند نکل آتا ہے، یہ کس کے کام ہے؟ یہ سب باتیں جو ہے نا، سب باتیں دیکھ کر ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی ہو سکے شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے کتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، ان کو دیکھیں، ان پر غور کریں۔ یہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی توحید کی زبردست دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی نے ان کو نہیں پیدا کیا، نہ ان کی پیدائش میں کسی کی اور کی کوئی شراکت ہے اور نہ ہی انہیں کوئی اور پیدا کر سکتا ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے، سب کچھ صرف وہی الہ ہے، اسی کو الہ مانیں، اس کی اطاعت کریں، اس کی عبادت کریں، اسی کی پرستش کریں، اس کی صفات اور اس کے حقوق میں کسی کو بھی ذرہ سا بھی شریک نہ بنائیں۔
اور ہرگز بھی کافروں کا کہا نہ مانیں۔ اسی کے سامنے سجدہ کریں، اسی کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ٹھیک ہے، آج کا سبق ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ تو اس میں بہت زیادہ سمجھنے کی چیزیں تھیں ہمارے لیے، اور زندگی گزارنے کا بڑے اہم ترین اس میں بڑے پوائنٹ تھے۔ ہم نے آیت نمبر 62 تک پڑھا۔ آج کے لیے اتنے ہی سبق کافی ہے۔ اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں، کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ اس کا خود بھی مطالعہ کریں اور خود بھی اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔